इन्ना अतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानिअकल अबतर। सामीन कराम, मैं आप सबको आज की इस मुख्तसर सी और बिल्कुल गैर रिवायती महफिल में खुश आमदीद कहता हूँ। महफिल के मेज़बान जनाब अब्दुल रज़ाक साजिद साहब जो चेयरमैन हैं अल-मुस्तफ़ा वेलफेयर ट्रस्ट के, उनकी तरफ से और हंज़ल जामा मस्जिद की मैनेजमेंट की तरफ से आपको आज की इस नशिस्त में दिल की गहराइयों से खुश आमदीद कहता हूँ। ये मजलिस कोई बिल्कुल उस तरह की रिवायती महफिल नहीं है, गुफ्तगू होगी और मुझे पूरा यकीन है कि आज की गुफ्तगू सुनकर आपका दिल खुश होगा और आपके दिल में एक अनोखे सुकून का बादल उतरता हुआ महसूस होगा। हमारे आज के जो गेस्ट हैं जो अभी गुफ्तगू करेंगे, इनका ताल्लुक़ पाकिस्तान से है और पाकिस्तान की एक बहुत अजीम और कदीम रूहानी दरगाह है। हज़रत ख्वाजा नूर मोहम्मद मुहारवी एक बहुत बड़े रूहानी पेशवा थे, उनकी दरगाह मुहार शरीफ। तो ये हज़रत ख्वाजा नूर मोहम्मद मुहारवी के अजीम और जलील ख़ानदान के चशम चिराग हैं और ख्वाजा नूर मोहम्मद मुहारवी वो अजीम सूफ़ी बुज़ुर्ग थे जिनसे फैज़ हासिल करने वालों में गोलड़ा शरीफ की खानकाह, सियाल शरीफ की खानकाह और तौसा शरीफ की खानकाह और दूसरी बहुत सारी खानकाहें जो हैं, इनको ख्वाजा नूर मोहम्मद मुहारवी से फैज़ हासिल हुआ। तो बहुत बड़ी निस्बत है, बहुत बड़ा हवाला है। और साहबजादा मोहम्मद आसिम मुहारवी चिश्ती साहब जो आज के हमारे चीफ गेस्ट हैं, ये उस तरह के रिवायती पीरज़ादे नहीं हैं जिनके साथ एक तसव्वुर जुड़ा हुआ है कि उनका इल्म से कोई ताल्लुक़ नहीं होता बदकिस्मती से। ये माशाअल्लाह दीनी और दुनियावी दोनों उलूम से मालामाल हैं। अमेरिका से इन्होंने तालीम हासिल की और अब तक ये 63 कंट्रीज़ का विज़िट कर चुके हैं और ज़ाहिर है जो पूरी दुनिया में घूमता है, हर जगह जाता है, उनका विजन भी उतना ही वसी होता चला जाता है। इंटरनेशनल सतह के फोरम्स पे इन्हें सूफीज़म के हवाले से गुफ्तगू के लिए इन्वाइट किया जाता है और बैनुल मज़ाहिब जो मौजू है उस पर इनको बहुत कमांड हासिल है। धर्म धक्के के नाम से ये बहुत शानदार किताब लिख चुके हैं और इनका जो मरकज़ी हवाला है वो सूफीज़म है, तसव्वुफ़ है और रूहानियत है। तो उसी हवाले से ये आज की गुफ्तगू, आज की इस नशिस्त में गुफ्तगू भी करेंगे। मैं आप सब की तरफ से इनको खुश आमदीद भी कहता हूँ। हम सब के लिए ये बड़ी खुशबख्ती की बात है कि आज एक इतनी बड़ी इल्मी और रूहानी और फ़िक्री शख्सियत हमारे दरमियान मौजूद है। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि अगर आप दिल के कानों से इनकी गुफ्तगू सुनेंगे तो यकीनन यहाँ से एक नई सोच, एक नई फ़िक्र लेकर जाएंगे। ये इंटरनेशनल सतह के सूफ़ी स्कॉलर हैं और बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसेस में जो तकाबुल अदियान के हवाले से, इंटरफेथ के हवाले से, सूफीज़म और रूहानियत के हवाले से होती हैं, वहाँ पर यूनिवर्सिटियों में, कॉलेजेस में उनको बुलाया जाता है। हमारी खुशकिस्मती है कि ये अब्दुल रज़ाक साजिद साहब की दावत पे आज हमारे दरमियान मौजूद हैं। तो मैं दुआ, वफ़ा और अता के पैकर, सफ़ीरे मोहब्बत और उजालों के नकीब और एक अजीम निस्बत से मालामाल इज़्ज़त-माब आली जनाब साहबजादा मोहम्मद आसिम मुहारवी साहब से इंतहाई अदब से आज से गुजारिश करता हूँ कि वो तशरीफ़ लाएँ और अपने ख्यालात का इजहार करें। जनाब ही उसी को हैं जो कि मटेरियल एक्विजिशन होता है। मादियत परस्ती में जब मटेरियलिज्म है तो उसके अंदर गेन जो है वो भी मटेरियल ही होगा ना सही, और लॉस जो है वो भी मटेरियल होगा जी। तो अगर इस फिलॉसफी के अंदर देखें तो बाप अगर गरीब था, वो मर गया जी और उसकी जायदाद नहीं थी, ठीक है, तो वो जो है लॉस है उस बच्चे के लिए कि बाप मेरा मरा है। लेकिन अब एक अमीर बाप है, ठीक है, और उसकी जायदाद भी बहुत सारी है, और अगर उसने वो जायदाद ट्रांसफ़र नहीं की और अपनी ज़िंदगी में कुछ चैरिटी वैरिटी कर गया, तो अब ये एक और किस्म का लॉस है। ज़िंदगियों का सच रहता है जी। और हम अब उस सुल्तान के साथ क्या करते हैं और उस सच के साथ क्या करते हैं,
یہ ہمارے اوپر ہے. اتنی سی گفتگو ہے، باقی سب ہے کہانی. سلطان کو قابو کرنے کا کوئی طریقہ بتا دیں. سلطان میرے خیال میں اپنے آپ کو سلطان سمجھ نہیں رہا. The king is behaving like a beggar. تو جب ایک بادشاہ ایک بھکاری کی طرح رہنا شروع کرتا ہے جی، تو اس کے ساتھ وہی ہوتا ہے جو ہمارے ساتھ ہوتا ہے. صحیح بس یہ کرسچین بلیف ہے معیشت عظمیٰ یا اوریجنل سن. اوریجنل سن کا کانسیپٹ یہ ہے کہ ماں ہوا کے کہنے کے اوپر بابا آدم سے ایک گناہ ہوا، اور اس گناہ کی پاداش میں، اس کی سزا میں انسان کو یہ زندگی ملی ہے، اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے صلیب کے اوپر چڑھ کر سب انسانوں کو مکتی دلا دی اس اوریجنل سن سے. یہ ایک کرسچن جو ہے وہ بلیف ہے. اور اس بلیف کی بنا کے اوپر جو ہیومن سٹوری ہے، جو اورینٹیشن آف لائف ہے، وہ یوں بنتی ہے کہ ایک ناراض خدا ہے جی، اور یہ زندگی جو ہے یہ ایک سزا ہے. ٹھیک ہے، یہ بنتا ہے کانسیپٹ. جبکہ اس کے برعکس جو ہے وہ اسلام کا جو کانسیپٹ ہے وہ ہے کہ میں نے اتنی مخلوقات بنانے کے بعد اپنا خلیفہ بنایا ہے انسان. آپ ذرا تصور تو کریں کہ اس خدا کے متعلق کتنا غلط. کی گردن جو ہے وہ آپ کے مٹھی میں رہے، اور ہم اس جو ہے وہ صوفی کو بلائیں گے وہاں پہ اور اس سے پوچھیں گے، اگر تو اس نے کہا کہ یہ پرندہ زندہ ہے تو آپ کے تو ہاتھ میں ہی اس کی گردن ہوگی، اس کو دبا دیجیے گا، وہ مر جائے گا. اور اگر وہ کہتا ہے کہ یہ مرا ہوا ہے تو یہ زندہ ہے تو آپ وہ دکھا دیں. تو دونوں صورتوں کے اندر جو ہے صوفی کا جواب غلط ہوگا، اور غلط جواب کی صورت میں ہم اسے سزائے موت جو ہے وہ دیں. تو وہ یوں ہی کیا گیا، اور اس صوفی کو جو ہے وہ سلطان جو ہے وہ بلا لیتا. اور جب وہ بلاتا ہے وہاں سے تو سلطان جو ہے وہ صوفی سے کہتا ہے کہ وہ صوفی if you are as wise as the people say you are, tell me the bird I am hiding on my back, if it is alive or if it is dead. But remember, before giving the answer, that a wrong answer can cost you your life. So tell me, the bird I am holding on my back, if it is alive or if it is dead. The Sufi heard this and he contemplated for a while. And he asked from the Sultan, "Oh Sultan, you want truth?" And Sultan said, "Yes, I want truth." He said, "Are you sure that you want truth?" And the Sultan answered that, "Yes, I want the truth." The Sufi replied, "Then, O Sultan, truth is in your hands." So this is what I have learned, that truth was always in my hands. And I was the one who was sometime killing that truth, or sometime giving him a partial life. تو بابا صاحب کا ایک شعر مبارک نہیں قول مبارک ہے حضرت بابا فرید الدین مسعود بن شکر اللہ رحمت کا، کہ اس چیز کو بیچنے کی کوشش مت کرو جس کا کوئی خریدار نہ. تو یہ جو ہم درویشوں کی گفتگو ہوتی ہے وہ بھی کچھ اسی نہج پہ چلتی ہے. گفتگو مزید جو ہے، میں نے آپ کو کہا کہ سچ اب آپ کے ہاتھ میں ہے، گفتگو مزید اسی صورت میں چل سکتی ہے اگر آپ کچھ پوچھنا چاہیں تو میں بتا سکوں. تو یہ تو ایک مکالمے کی جو ہے وہ
یا دوستانہ پن جو ہے یہ آپ کے اندر ہوتا ہے، یہ باہر کی کوئی چیز ہے نہیں۔ وہ حضرت سلطان باہو کا ایک ہے نا کہ تو بیلی تے سب جگ بیلی، ان بیلی بھی بیلی ہوں جی۔ تو وہ جب وہ علماء حضرات اس کو انٹرپریٹ کرتے ہیں تو وہ تم بیلی سے کر دیتے ہیں کہ اللہ اگر تمہارا دوست ہے تو پھر سارے ہی دوست ہیں۔ وہ تو ہیں ہی ہیں، اس کے اندر جو ہے وہ پروف کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ یہ درویش تو کہہ رہا ہے تم بیلی، یہ تو آپ بیلی ہیں، اف یو آر فرینڈ، ٹھیک ہے، تسی آدھے اندر وہ دوستانہ پن کلٹیویٹ کر لیا ہے تے باقی تو سارا جگ بیلی ہی لگتا پھرتا ہے۔ تو بیلی تے سب جگ بیلی، ان بیلی بھی بیلی۔ لیکن اب ہم اپنے آپ سے دوستی کیسے کریں؟ ہم تو اپنے رب سے دوستی نہ کر پائے، اس کو ہی ناراض سمجھے بیٹھے ہیں، تو ہم اپنے آپ سے کیسے جو ہے وہ دوستی کریں؟ بہرحال عجب سے معاملات ہے۔ وہ آپ کو ٹری کی مثال دیتے ہیں، وہ جو اس دن آپ نے دوسری اسپیچ میں دی تھی، وہ جنگل والی، جی جی جی، یا جس طرح ہم ہیں کہ بھئی مطلب ہم ہر وقت دوسرے بندے کے ایپ دیکھتے رہتے ہیں کہ بھئی اس میں یہ ہے، لیکن وہی چیزیں ہم میں بھی ہوتی ہیں، لیکن ہم وہ اوور لک کر رہے ہوتے ہیں ان چیزوں کو، کہ ہم ہر وقت دوسرے کو ایپوں کو تلاش کر رہے ہوتے ہیں۔ یار ذاتی طور پر مجھے یہ لگتا ہے کہ ہماری تربیت کے اندر وہ ظاہر کو دیکھنے کا ایلیمنٹ جو ہے وہ کہیں زیادہ اسٹرانگ ہے جی۔ الظاہر کی دنیا میں ہی ہم آپریٹ کرتے ہیں، ہماری ساری ڈیڈز جو ہے وہ الظاہر میں ہوتی ہیں۔ اب ہم الباطن کی طرف دھیان ہی نہیں دیتے، کسی اور شخص کے تو کیا، ہم خود اپنے الباطن کی طرف نہیں دیکھتے جی۔ ہم بھی تو اپنے آپ کو باہر سے کاسمیٹک چینجز ہی لاتے رہتے ہیں نا، تو انر ہیومن ڈیولپمنٹ یا اس کی طرف جو ہے وہ میں نے عرض کیا کہ ہمارے ساتھ ایک بڑا مسئلہ ہوا، اور وہ مسئلہ یہ ہوا کہ ہم نے اسلام کی حقانیت کو سمجھنے میں شاید اس میں ناکام رہے۔ اسلام کا ایک کمپوننٹ کو ہم نے جو ہے وہ اپنا پورا دین جو ہے اس کو رجسٹر بھی کر لیا ہے، اور اسی حوالے سے ہی جو ہے وہ اس کو دیکھتے بھی ہیں۔ جس طرح سورہ فاتحہ جو ہے یہ ام الکتاب ہے، اسی طرح سے ام السنہ ہے، حدیث جبرائیل ہے۔ اس سے پہلے قرآن کریم کی جو ہے وہ ایک آیت ہے سورہ النحل کے اندر ہے، ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی، کہ اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم عدل قائم کرو، اور تم احسان کرو، اور تم جو تمہارے رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ اچھا برتاؤ جو ہے وہ کرو، اور تم برائی سے روکو اور خیر کی طرف جو ہے وہ لوگوں کو لاؤ۔ انسان کو مخاطب کرتے ہوئے اور خاص طور پر آرڈر دیتے ہوئے اللہ کریم 3 فیشن میں ایڈریس کیا ہے۔ ایک وہ جہاں پر وہ حکم براہ راست نہیں دیتا، وہ کہتا ہے کہ مجھے یہ پسند ہے۔ تو جب آپ مخلوق ہیں تو جو چیز خالق کو پسند ہے اس کی پسندیدگی جو ہے وہ آپ کے اوپر حکم کے طور پر جو ہے وہ لاگو ہوتی ہے۔ پھر خدائے پاک یوں مخاطب ہوتا ہے کہ میں تمہیں یہ کہتا ہوں کہ یہ کرو جی، قل یا ایھا الذین، جی یوں کر کے جو ہے وہ کہتا ہے۔ یہ اسٹرانگسٹ فارم ہے جس کے اندر اللہ سے کہتا ہے یامر، میں تمہیں
حکم دیتا ہوں جی، اور وہ جب حکم دیتا ہوں کہتا ہے تو پھر وہ عدل کا کہتا ہے، اور عدل جو ہے وہ اسلامک جورسپروڈنس ہے جی، فقہ ہے یہ ہمارا جو اسلامک جورسپروڈنس کا سارا ہے، شریعت ہے، یوں شریعت جو ہے یہ عدل ہے. اور پھر اس کے بعد ہے احسان. اللہ کہہ رہا ہے کہ شریعت بھی قائم کرو اور احسان قائم کرو. ٹھیک، بڑی مزیدار بات یہ ہے کہ آپ جب اس کا ترجمہ پڑھنے کے لیے بیٹھیں گے تو قرآن کریم میں کہ جو تراجم آئے ہوئے ہیں اس کے اندر اس کو گڈ ڈیڈز لکھا ہوا ہے. وہ اردو سے انہوں نے احسان کا معنی جو ہے وہ اخذ کر لیا کہ اچھے کام کرنا جو ہے یہ ہے احسان کا معنی. بالکل نہیں ہے احسان کا یہ معنی. احسان کا معنی جو ہے وہ حدیث جبرائیل میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ بیان کرتے ہیں. حدیث جبرائیل وہ ہے جسے یہ متفقہ حدیث ہے، تمام صحیح کتب کے اندر ہے، جس کے راوی جو ہیں وہ ان کی صحت بھی جو ہے کمال ہے کہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود اس کے راوی ہیں. اور آپ فرماتے ہیں کہ ایک دن جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کچہری ہے اور سب صحاب جو ہے وہ بیٹھے ہیں کہ اتنی دیر میں ایک نورانی ہستی جو ہے وہ اس محفل میں آتی ہے کہ جس کا چہرہ جو ہے وہ چمک رہا ہے، بال ان کے کالے ہیں اور ان کے چہرے پر اور لباس کے اوپر کوئی یہ اثرات نہیں کہ انہوں نے کہیں سے سفر کیا ہے، لیکن پھر بھی ہم نے انہیں دیکھا ہوا نہیں ہے. تو وہ آتے ہیں اور چلتے ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے قریب بیٹھ جاتے ہیں. وہ صورتوں میں یہ ایک کانشیس کی سٹیٹ ہے جی. یہ جو اللہ تعالیٰ نے جس بنا کے اوپر آپ کو یہ امتیاز دیا جی، اسماء کا کلی علم دے کر جی، اور آپ کو احسن تکوین کا جو درجہ دیا، وہ آپ کے اسی امتیاز کی بنا پر ہے کہ آپ شعور رکھتے ہیں جی. تو جو احسان ہے وہ ہمیں ایک لوئسٹ اینیملسٹک کانشیس لیول سے اوپر اٹھ کر ایک ہائر کانشیس لیول، ایک ہائیسٹ کانشیس لیول اور ایک پیور کانشیس لیول تک جو ہے وہ جانا ہے. اور یہ آپ کی بطور انسان ہیومن پروگرس جو ہے وہ ہوتی ہے، بطور انسان آپ کی جو ہے وہ ہیومن ایکسیلنس جو ہے وہ ہوتی ہے. عدل جو ہوتا ہے وہ آپ کی آؤٹ ورڈ ایکٹیویٹیز کے ساتھ منسلک ہے جی، آپ کی ڈیڈز کے ساتھ ہے، آپ کے دوسرے آپ جیسے لوگوں کے ساتھ معاملات کے لیے ہے. اس کائنات میں دیگر موجود دیگر مخلوقات جو ہیں وہ جانور ہیں، وہ پانی ہے، وہ درخت ہیں، وہ گھاس ہے، وہ دیگر انسان ہیں جی، ان سے متعلق ہے. تو اسی لیے اسلام جو ہے وہ اپنے آپ کو دین کہتا ہے. اس کے 3 ڈپارٹمنٹس بنتے ہیں. ایک ایمانیات بنتا ہے، ایک جو ہے وہ اسلام ہے جی، اور ایک جو ہے وہ اس کی روحانیت جو ہے وہ ہے. میں اس ٹرم کے ساتھ جو ہے وہ اختلاف رکھتا ہوں. صوفیزم کوئی ورڈ نہیں ہے. انگلش از ناٹ دیٹ پروفاؤنڈ لینگویج, sorry to say. The best it could was come up with ism, because Christianity has brought the isms. And there was no equivalent term to that. So that's why they started calling it Sufism. Tasawwuf is not an ism. یہ کوئی سیکٹ نہیں ہے جی. دس از انر ڈائمینشن آف اسلام. ایک اس کی آؤٹر ڈائمینشن ہے اسلام کی، اور ایک اس کے اندر جو ہے جو آؤٹر ڈائمینشن ہے تو اس کے اندر جو ہے وہ ڈویژنس بھی ہیں، سیکٹس بھی ہیں، کیونکہ وہ کثرت کو ایڈریس کرتا ہے. انر ڈائمینشن جو ہے وہ وحدت کو ایڈریس کرتی ہے. ٹھیک ہے جی، وہ سیکٹ ویکٹ جو ہے وہ کوئی نہیں ہوتا، یہ کوئی مسلک جو ہے وہ نہیں ہوتا. حضرت معین الدین چشتی اجمیری غریب نواز اور سیدنا عبد القادر جیلانی علیہ الرحمہ، آپ دونوں حضرات حنبلی ہیں. مزے کی بات جی، لیکن آپ دونوں کے فالوورز جو ہے وہ آپ دیکھیں گے تو وہ زیادہ تر حنفی ہیں.
تو روحانیت جو ہے وہ فرقہ نہیں ہے میری جان، یہ انر ڈائمنشن جو ہے وہ ہے اسلام کی. جی میں دنیا میں ہم دیکھتے ہیں سب سارے پلانٹ کو، تو جو اوائڈیبل سفرنگ ہے، جو غربت ہے، جو ایسی سفرنگ ہے جو اوائڈ کی جا سکتی ہے، کیونکہ ہم غریب ملکوں میں بھی رہے ہیں، ہمارا اپنا ملک، اور امیر ملکوں میں بھی رہے ہیں، تو ہمیں پتہ ہے کہ یہ سب بہت بہت کوانٹم سفرنگ کا جو ہے یہ اوائڈیبل ہے. تو پوچھنا چاہتا آپ کا کیا پرسپیکٹو ہے اس بارے میں؟ اگر دنیا کے حالات دیکھیں، جو 1/3 تو ایبسلیوٹ پاورٹی، 1/4 تو ایبسلیوٹ پاورٹی میں ہے، اور وہاں جو حال ہے، اور پاکستان کے غریب علاقوں میں جو حال ہے. ہم تو غربت کو کئی لیولز کے اندر دیکھتے ہیں صحیح، اور غربت جو ہے وہ ایک اسپرچول پاورٹی بھی ہے، ٹھیک ہے. صرف جو ہے وہ مٹیریلسٹک پاورٹی غربت جو ہے وہ نہیں ہے. انٹلیکچوئل پاورٹی جو ہے وہ بھی ایگزسٹ جو ہے وہ کرتی ہے. مورل پاورٹی جو ہے وہ بھی ایگزسٹ جو ہے وہ کرتی ہے. تو غربت کے تو کئی معیار ہیں جی. اور میرے خیال میں اگر یہ سٹل پاورٹیز جو ہے، یہ جو مورل پاورٹی ہے، اگر اس کے اوپر ہم تھوڑا سا انویسٹ کریں تو شاید ہم ان چیزوں کو ایوائڈ کر سکیں کہ جو اوائڈیبل ہیں جی. مسلمان ہونا جی وہ سو ہی نہیں سکتا اس وقت تک جب تک کہ اس کا ہمسایہ جو ہے وہ بھوکا ہے، ٹھیک ہے. اب ایک اپروچ تو یہ ہے کہ میں بھوکوں کو کھانا دینے لگ جاؤں، تو میں درویش تو ہم تو اسی طرح کے آپ سے اکاؤنٹنٹ ہیں، آپ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے سی. ہمارا کرنے والا تو یہ کام ہے کہ یار اس کو ساتھ والے کو بتا دو کہ بھائی تو جنہ شہیاں جلبدہ پہ ہیں پتہ ہے وہ راضی ہوندہ ہے یا نہیں ہوندہ. بہت آسان طریقہ ہے یہ کہ یہ تمہارا ساتھ والا جو ہے وہ اگر بھوکا نہ سوئے جی. تو وہی میں نے کہا نا کہ ہم وہ کیونکہ مٹیریلسٹک فریم ورک میں دیکھ رہے ہوتے ہیں تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ساری چیزوں کا علاج جو ہے وہ شاید یہ کچھ چینجز کرنے سے جو ہے وہ ہو جائے گا، کچھ سکلز ڈیولپ کرنے کے ساتھ جو ہے تو وہ ممکن نہیں ہوتا. عبدالستار عیدی صاحب بھی چلے گئے، ٹھیک ہے. عبدالرزاق ساجد جو ہے وہ کر رہا ہے، اللہ کریم اس کی حیاتی جو ہے وہ دراز فرمائے. ہم جب بھی شخصیت سازی یا انسان کو دیکھتے ہیں نا صحیح، تو ہم یوں دیکھتے ہیں اس کی جیسے ہم نے عمارت کھڑی کرنی ہو. ہم انسانوں کو بھی یوں بناتے ہیں، ہم ان کو ریکروٹ جو ہے وہ کرنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے صحیح. جو کچھ کہ اب چائنا کر رہا ہے، ٹھیک ہے. ہم ایک شے جو اللہ نے نہیں بنائی، جو کی نہیں ہے، بنائی نہیں ہے، وہ یہ ہے کہ اس کریم نے کوئی کاپی نہیں بنائی. اس نے جو کچھ بنایا ہے وہ اوریجنل بنایا ہے، ٹھیک ہے. اب اگر میں خود کسی کی کاپی بننا چاہ رہا ہوں یا مجھے کوئی کاپی بنانا چاہ رہا ہے تو میں بھی فیل ہوں گا اور مجھے بنانے والا بھی فیل ہوگا، کیونکہ یہ نیچر کے اندر ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے. پتہ نہیں ہم کیوں شرمندہ ہیں اپنی اس اوریجنلٹی کو باہر لاتے ہوئے جی. تو ہم جب انسانوں کو جو ہے وہ بھی ان کی تربیت کرنا شروع کرتے ہیں نا صحیح، تو وہ بھی ہم ایک ٹریننگ کے کانسیپٹس کے ساتھ جو ہے وہ اس کو دیکھتے ہیں. انسانوں کی تربیت جو صوفی فلسفی ہے اس میں ایک پودے کی مانند اس کو کرنا ہے. جیسے ایک چھوٹا سا پودا ہے نا صحیح، تو وہ کیا حضرت میاں محمد بخش صاحب کا مالی دا کم پانی دینا جی. تو یہ جو صوفی فلسفی ہے نا صحیح، اس میں وہ صوفی پانی وہ مالی ہے جی. وہ چاہتا ہے کہ یہ اپنے ہی رنگ کے پھول اس میں سے آئیں جی، کیونکہ وہ خوبصورت ہی اتنا ہے. وہ اس کو اپنی مرضی کی طرح جو ہے وہ نہیں کرتا، اس کی نشو و نما کرتا ہے جی. اس کے اندر جو ہے اس کو what we call, I mean, it's more about nourishing. So our behavior when it comes to even youth is as such that we want the recruits. We are actually somehow killing their
spirits. You are trustworthy from inside. تو مذہب کا اس سے تمدن جو ہے، یہ کلچر جو ہے، وہ یہ ہوتا ہے کہ ایک خاص علاقے میں لوگوں کا پہناوا کیا ہے، وہ اپنی شادیاں کس طرح سے کرتے ہیں، ان کی کوزین جو ہے وہ کیا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ سبجیکٹ ہی کبھی نہیں رہا جو ہے وہ اسلام نے کبھی نہیں بتایا کہ اسلامی چائے کیا ہے، ٹھیک ہے. آپ مسلمان جہاں پر بھی وہ چائے بنائے گا وہ اسلامی ہی ہو جائے گی. ایون یہ کہ ہمارا جو آرکیٹیکٹ ہے، ٹھیک، تو وہ اب آپ دیکھیں کہ وہ کتنا مزیدار سا جو ہے وہ آرکیٹیکٹ ہے کہ اس میں سب کانٹیننٹ کی اور ریفلیکشن ہے، دوسروں کی جو ہے وہ اپنی اپنی. تو یہ دو چیزیں ہم گڑبڑ کر جاتے ہیں جب ہم تہذیب و تمدن کو جو ہے وہ نہیں سمجھ پاتے، جو ہے وہ اس کی گردن میں ڈالتے ہیں، ٹھیک ہے، پھر اسی رسے کو کھینچتے ہوئے جو ہے ادھر لے آتے ہیں، پھر ایک امیجری قائم کرتے ہیں ایک پیگ کی، اینڈ دین ایک امیجری جو ہے وہ ہیمر کی، جی، ٹھک ٹھک ٹھک، ہے کچھ بھی نہیں، اور اس کے ساتھ اس رسی کو باندھ دیتے ہیں. اور مزیدار بات یہ ہے کہ صبح تک وہ اتنا بڑا جانور اس ایک تصوراتی رسی کے ساتھ بندھا رہتا ہے، لیکن وہ سیانہ اتنا ہے شتربان. سادہ سی جو 5-6 ٹپس نواز میں دے سکتا ہوں اس معاملے میں، کہ یہ جو ایک سرٹن انزائٹی، ڈپریشن اور اسٹریس نے پریویل کر دیا ہے، ہاؤ وی کین گیٹ rid of it, how we can control or overcome it. Your life is how you perceive your life. جسے بزرگ کہتے ہیں نا کہ پریشانی حالات سے نہیں خیالات سے جو ہے وہ جنم لیتی ہے.